अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। इस वक्त वाशिंगटन में काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लग ऐसे रहा है कि आज जैसे कर्फ्यू का सा समय है। मलिक अवान साहब को जो है मैंने आज यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा। आर्लिंगटन में ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं ये। लेकिन आज जो है वो ज़्यादातर लोग छुट्टी पे हैं और लोग घरों पे हैं। मलिक अवान साहब मौजूद थे, तो इनसे मैंने दरख्वास्त की कि आप आएँ तो फिर ये कि हम साथ बैठते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं। अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजीज़ भाई। मेरे लिए तो आप भाई बड़े मशले राह हैं। आप और खुरम भाई वो तो उस्ताद हैं मीडिया के। तो बड़ा एजाज़ हुआ है, ये बड़े तकरीबन 1 साल के बाद हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा। तो थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मौका दिया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, आमिर अशफाक पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। अच्छा। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं। ये क्रिसमस की जो है वो रौनकें रौनकें हैं। हैं और यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग हुई हुई थी, तो हमने सोचा यहीं बैठ के करते हैं। मलिक अमान साहब से बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे। इनका झुकाव जो है वो काफ़ी पीपल्स पार्टी की तरफ है और बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ पे रिपब्लिकन की तरफ डोनाल्ड जी ट्रंप जी। साहब को सपोर्ट करते जी हैं जी बिल्कुल। और चंद पाकिस्तानियों में से हैं। जी चंद पाकिस्तानी कहना सही है? जी बिल्कुल सही है जी। चंद ही है, अभी तक कोई नंबर बड़ा तो नहीं है जी। नहीं तो क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि जितने भी ये सिटीज़ हैं अजीज़ भाई, उसमें न्यूयॉर्क है, शिकागो है, एलए है, जो मेजर सिटीज़ हैं अमेरिका की, उनमें जो है वो ब्लू हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं। और यही वजह है कि हमारे जो लोग हैं और कुछ हमारे अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो हमारी पता नहीं कितने कि हम चढ़ते सूरज की जो पूजा है वो भी बड़ी काउंट करती है। नहीं तो चढ़ते सूरज तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हैं, तो उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया? जी वो ज़्यादा जो है, क्योंकि जो लोकल जो मुकामी, जैसे अभी नॉर्दर्न वर्जीनिया या वर्जीनिया की पॉलिटिक्स है, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन की पॉलिटिक्स है, या इवन मैरीलैंड की पॉलिटिक्स है, तो ये जो लोकल जैसे काउंटीज़ होती हैं, स्कूल की काउंटीज़ हैं, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा इख्तियारात एक आम जो बंदा है वो तो प्रेसिडेंट को जो है उसको जो दिन ब दिन जिससे वास्ता उसका पड़ता है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। तो वो लोकल गवर्नमेंट अमेरिका के मेजर शहरों में सारी ब्लू है और वो डेमोक्रेटिक है। तो अब आपको पता है ये साल जो शुरू हो रहा है अब 2020, ये अमेरिका में इलेक्शन का साल है। जी बड़ा। और जो आवाज़ें आ रही हैं, ज़्यादातर कुछ लोगों का कहना ये है कि डेमोक्रेट्स जो हैं उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ना होने की वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोबारा सदर मुंतखब होंगे। आपको क्या लगता है कि ये बातें दुरुस्त हैं या ये सब हवाओं में बातें हो रही हैं? जी इस वक्त जो है वो डेमोक्रेट जो पार्टी है वो बड़ी इस वक्त मोशन में है। मगर अभी तक भी वो जैसे उनकी कैंडिडेट थी हिलरी क्लिंटन, वो उनके हम पल्ला कोई कैंडिडेट अभी तक इस तरह उभर के सामने आया नहीं है। मगर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि हाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो आ रहे हैं, जिनका नाम है माइक ब्लूमबर्ग। ये जो हैं ये न्यूयॉर्क सिटी के जो हैं वो मेयर रहे हैं, और रहे तो ये रिपब्लिकन पार्टी के प्लेटफॉर्म से थे, मगर ये डेमोक्रेटिक बड़े स्ट्रॉन्ग, और इनका शुमार जो है ये दुनिया के जो है वो 8 अमीर तरीन लोगों में होता है। और इन्होंने जो है अमीर से क्या ताल्लुक है? मतलब इधर अमीर का बताना क्यों ज़रूरी समझा आपने? वो इसलिए ज़रूरी समझा कि क्योंकि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन है वो क्योंकि ट्रंप कैंपेन भी ये सोच रही है कि जी वोटर्स के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जैसे पिछली जिन्हें हम कहते हैं स्विंग स्टेट्स, उसके अंदर जो है अनडिसाइसिव वोटर्स होते हैं, और वो हवा का रुख देखकर अपना जो है वो वोट की सिमत जो है उसका तयन करते हैं। तो वो जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और डेमोक्रेट पार्टी में जो है जो माइक ब्लूमबर्ग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तो वो वाहिद कैंडिडेट हैं कि जो अपनी कैंपेन के लिए किसी से कोई पैसा ले ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास खुद ही पैसा बेतहाशा है। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। शानी भाई भी ह्यूस्टन से आए हैं, हमारे दोस्त। शानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी
جی السلام علیکم جی جی چند ہی لوگ ہم اس وقت ہیں. ہمارے پاس عامر اشفاق جو ہے وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت جو ہے کچھ لوگ بڑا پاکستان میں انہیں بھی تو بیٹھے مس ہوئے کر رہے ہیں جی. وہ تو اس وقت میں خود انہیں ملا تھا عامر بھائی کو پاکستان ایمبیسی میں, تو بڑے یہ ایکٹیو بھائی ہیں, ہم تو بڑا انہیں مس کریں گے. نہیں تو کیا پرماننٹ چلے گئے ہیں کیا؟ جی میرے خیال میں ان کی پوسٹنگ کا کوئی ایسا ہے, ابھی بتا دیں گے اگر انہوں نے بتایا نہیں ہے تو بہت بری بات کی ہے. انہوں نے ہمیں جانے سے پہلے ملے نہیں اور بتایا نہیں, کمین انسان. اچھا, آفتاب مغیری بھائی بھی ہمارے آگے ہیں, ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اور وہ بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ جی. کیا السلام علیکم جی آفتاب بھائی. اچھا, یہ جو عوان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا جیسے یہ یہاں ریپبلکنس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ممبر بھی ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں, اسی طرح پاکستان کی سائڈ سے جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا کافی قریبی تعلق دیکھنے میں آیا ہے عوان صاحب کا, اور بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے کہ ان کی طرف کافی جھکاؤ ہے آپ کا. کیا وجہ ہے اور کیا لگ رہا ہے؟ آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلاول کا جو بیان آیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. کیا لگ رہا ہے کہ واقعی انہیں کوئی امید نظر آئی ہے؟ عزیز بھائی, بلاول جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں, اور ان میں بہت جذبہ ہے بہت کچھ کرنے کا, مگر جو پاکستان کی سیاست ہے وہ بذات خود ایک بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں, اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جو ہے اس وقت یا ہمیشہ سے ہی جی, وہاں پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے پالیٹکس میں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیں نا اب جو اس وقت موجودہ پولیٹیکل پارٹی جو رول کر رہی ہے اس میں بھائی ان کی جو کیبنٹ ہے 90% تو ممبرز جو ہیں وہ جنرل مشرف کی کیبنٹ کے ہیں, اور پنجاب سارا جو ہے وہ کاف لیگ کے چودھری جو ہیں وہ چلا رہے ہیں, موجودہ جو سی ایم ہے وہ بھی کاف لیگ کا رہا ہے. تو وہ بیسیکلی جو ہے پیچیدگیوں کی وجہ سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملک کے اندر پروان نہیں چڑھ سکیں, جس کی وجہ سے جو جمہوریت کا کلچر ہے وہ وہاں پہ وہ پیدا ہی نہیں ہو سکا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جمہوریت نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹوکریسی اور ایک بہت ہی آپ دیکھ لیں کہ جو ریزلٹس ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے اپنے ہاتھوں سے جو ہے چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلتی جا رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ مسائل پیدا کر دی ہیں, روزگار کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, ہر حوالے سے عام آدمی کے لیے انہوں نے بے تحاشا مسائل پیدا کر دی. تو کیا آپ کو لگتا ہے واقعی یہ سال جو ہے پاکستان میں بھی الیکشن کا سال ہوا؟ جی پاکستان میں جو ہے, مجھے یہاں پہ ایک پاکستان کے بڑے سینئر ترین جرنل جو پروفیسر اسٹیفن کوہن اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, انہوں نے تقریباً 80 سال سے انہوں نے پاکستان کو کور کی ہے اور پاکستان کے متعلق انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں وہ بڑے بیچارے جو ہے وہ ابتری کا شکار ہیں, اور وہ حوصلہ بڑا ہار چکے ہیں, کیونکہ 1977 سے لے کے اب تک جو ہے وہ جو ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں, پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے, تو دیکھیں اس کا انتظار. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 2020 ہے وہ پیپلز پارٹی کا سال ہے پاکستان میں؟ جی فی الحال کوشش تو پارٹی پوری کر رہی ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ ورکرز سے کافی کلوز ہیں, اور وہ اپنی محنت اور کوشش جو ہے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پیپلز پارٹی دوبارہ جو ہے وہ عوام کے اندر اپنی جو جڑیں ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے ان کو اپنے رابطے بحال کرے گی. اور زرداری صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی جو صحت ہے وہ کافی جو ہے وہ عملی طور پہ جو ہے وہ پہلے بھی جب وہ ایوان صدر میں تھے تو اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جی میری تو صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے میں مل سکوں, اور اب تو ان کی صحت جو ہے وہ وہ تو عملی طور پہ ریٹائر ہی میں ان کو دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اور ایک دن ہونا بھی تھا, ظاہر سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ وہ جیل اس لیے گئے تاکہ بلاول کو مزید موقع ملے اور وہ اوپر آئیں,
اور اس سے یہ ہے کہ کھلا میدان ملا بلاول کو بھی. جی بالکل. اور عزیز بھائی میں اس میں کچھ جو ہے بات ایک ایڈ میری اپنی جی ادھر جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی میں پاکستان میں تھا تو ایک میٹنگ ہوئی جو انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو پنجاب کی ایگزیکٹو کو بلایا تو وہ بلاول صاحب سے میری دوسری ملاقات تھی. تو وہ ایک میٹنگ تھی جس میں بڑے امپورٹنٹ لوگ آئے ہوئے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میں جو ہے فردوس عاشق اوان جو موجودہ وزیر اطلاعات ہیں اور راجہ ریاض جو سابقہ سینئر منسٹر تھے پیپلز پارٹی, یہ لوگ اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن ہارے تھے. تو یہ دونوں جو ہیں انہوں نے بلاول صاحب پہ یہ سوال کیا کہ جی جو ہے لوگ ووٹ نہیں دے رہے جی پیپلز پارٹی کو یہ وہ. تو بلاول صاحب نے یہ آگے سے جواب دیا تھا کہ جی میں تو اب آ رہا ہوں سیاست کے اندر, نہ تو میں پہلے وزیر اعظم تھا, نہ میرے پاس کوئی گورنمنٹ کا عہدہ تھا, نہ میرے پاس کوئی اختیارات تھے. اب آپ لوگ جو آپ ایک سینئر وزیر تھا جس نے اربوں روپے کے کام کرے ہیں, ایک وزیر اطلاعات تھی جس کے پاس کروڑوں روپے کے فنڈ ہیں, تو کہتا ہے کہ جی آپ نے کیا کام کیا کہ لوگ آپ کو کیوں نہیں ووٹ دیتے. تو اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو جو ہے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا. بلاول صاحب کا جو ہے سب سے بڑا گلہ ہی یہ ہے کہ ہر پیپلز پارٹی کا لیڈر اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا, بے نظیر نے یہ کیا تھا, تو بھئی انہوں نے کر دیا, بہت اچھا کیا اور یقیناً ان کے کارنامے ہیں, مگر آپ کو بھی تو ایز بطور لیڈر کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کرنا ہی پڑے گا, عوام کو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے. آج آپ نے شیخ صاحب کی سنی ہوگی تقریر, اس میں کافی انہوں نے بلاول کے اوپر طنز کیے اور کچھ جوکس مارے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مطلب شیخ رشید ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور بڑا نام ہے ان کا, ان کی زبان سے اس طرح کی لینگویج آنا؟ وہ عزیز بھائی جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خرم شہزاد صاحب آ گئے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خرم آپ کی تعریفیں ہو رہی تھی, اور آپ ہمارے استاد, وہ میڈیا کے استاد ہیں جی خرم شہزاد بھائی, ہم تو یقیناً یہ بات کہتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں ان سے. دیکھ لیں اب یہ آپ ہمیں جو ہے وہ آپ کی ویڈیو دکھا کے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا کرنا ہے. نہیں خرم بھائی جی بہت اچھے بندے ہیں اور بڑا زبردست ان کے پروگرام ہوتے ہیں, اور بڑا وہ جو ہے نا ان کے آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے جرنلزم کا. تو وہ ہاں جی بات ہو رہی تھی شیخ رشید کی. عزیز بھائی یہ جو ہیں موصوف جو ہیں جنرل ضیاء, نواز شریف, پرویز مشرف, عمران خان, یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چڑھتے سورج کی پوجا کا ایک بہت ہمارے ملک کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور اس سے مستفید ہونے والی جو ہیں وہ وہی ہستیاں جو ہیں ایوان اقتدار میں. ان کا یہ ہے کہ یہ جب بلاول نے ابھی قدم نہیں بھی رکھا تھا تو نہایت منفی جو ہے اس کے متعلق پروپیگنڈا یہ کرتے رہے اور جگتیں جو ہے بناتے رہے پنجابی سٹائل میں. تو اس کی ایک میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا عزیز بھائی کہ یہاں پہ مائیکل جیکسن جو ہے ان کے متعلق تھا کہ ایک بہت بڑے افریقن امریکن سنگر تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ دیر آر سرٹن ڈالز whom they scandalize. تو اردو میں اس کا یہ مفہوم ہے کہ کچھ خاص قسم کی گڑیاں ہوتی ہیں جن کو جو ہے انہوں نے جن کے اسکینڈل بنانے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے بلاول صاحب کے بھی انہوں نے بڑے بے بنیاد قسم کے جو ہے وہ اس نے بنا دیے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں بہرحال بہت اچھا لگا, کافی عرصے بعد جو ہے وہ اوان صاحب سے بات ہوئی, اور بڑا اچھا لگا تھا جب ان کا فون آیا تو میں نے کہا بھائی اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور فیس بک لائیو ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے. تو ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا, اور جو ہے آج ہمارا اسٹار بکس بھی یہاں پہ بند ہے, سب کچھ بند ہے, ایسا لگ رہا ہے کرفیو لگا ہوا ہے, تو اوان صاحب کو تو کافی بھی آفر کرنا جو ہے مشکل لگ رہا ہے. نہیں انشاءاللہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. تو وائس آف امریکہ کے حوالے سے بھی عزیز بھائی آپ سے بھی جو ہے کافی کچھ ابھی سیکھنے ہے ہم نے انشاءاللہ. نہیں بہت بہت شکریہ, اور دوستوں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے آپ معاف کر دیے گا. کاظمی بھائی السلام علیکم, اور محمد بھائی السلام علیکم. میری طرف سے خدا حافظ, اور اوان صاحب کی جانب سے بھی اللہ حافظ. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, السلام علیکم.